अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी चार्ली चैन के बारे में पढ़ा या आपने हनोरा कैली की कहानी कभी सुनी कि कैसे एक आयरिश इमिग्रेंट अमेरिका की फर्स्ट सीरियल किलर बनी? चलिए आपको आज चार्ली चैन की कहानी सुनाती हैं अपने इस चैनल में जिसका नाम है माई टाइनी वर्ल्ड, यानी कि मेरी छोटी सी दुनिया। और अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय माई चैनल। तो चलिए अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। 31 1854 को ब्रिजेट और पीटर कैली के घर एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम हनोरा कैली रखा गया। हनोरा की उससे पहले जो है वो 2 बड़ी बहनें उस टाइम मौजूद थी। ये उस ज़माने की बात है जब अमेरिका के अंदर आयरिश कम्युनिटी जो थी वो इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजारा करती थी और उनको जॉब्स वगैरह मिलनी जो थी वो तकरीबन इम्पॉसिबल सी बात हुआ करती थी। हनोरा का वालिद यानी कि पीटर कैली जो था वो पेशे के लिहाज से दर्जी था, लेकिन इंतहाई दर्जे का शराब पीने वाला इंसान था और घर की हालत भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से हनोरा की माँ यानी कि ब्रिजेट कैली जो थी उसको टीबी हुई, जिसकी वजह से उसका इंतकाल हो गया। और उसके बाद पीटर ने जैसे तैसे अपनी बच्चियाँ पालनी शुरू की, लेकिन उसका दिमागी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं था और उसको पीटर द क्रैक के नाम से भी जाना जाता था। उसके पागलपन की ये इंतहा थी कि एक मरतबा पीटर ने अपनी जो आंखें थी वो दोनों आंखों की आईलिड्स जो थी वो दोनों सी ली थी। कैसे सी थी उसको मैं इमेजिन नहीं करना चाहती, शायद इसी वजह से उसको पीटर द क्रैक के नाम से जाना जाता था। बहरहाल ये सारे सदमे जो थे वो पीटर बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से वो 1863 में उसने अपनी दोनों बेटियों को लिया और उसने अपनी बच्चियों को जो था वो यतीम खाने में जाके जमा करा दिया। आपको मालूम है जब ऐसी जगह पर बच्चों को ले जाया जाता है या किसी को भी जाके दाखिल किया जाता है तो वहाँ पर उनका एक रजिस्टर बनता है, उसमें उनकी चीज़ों का इंदराज किया जाता है। लेकिन कहा यह जाता है जब इन दोनों बहनों को वहाँ लाया गया तो रजिस्टर के अंदर सिर्फ एक ही जुमला लिखा हुआ था कि इंतहाई ख़राब घर से इनका ताल्लुक़ है, यानी कि इंतहाई गुर्बत वाले घर से जो है ये दोनों बहनें वहाँ पर आई हैं। और उसके अलावा उनके रजिस्टर में कोई और मज़ीद ऐसी चीज़ नहीं मिलती थी कि जिससे पता चलता कि ये किस किस्म के हालात जो हैं वहाँ से ये गुजारा करके आई हैं। 1865 में जब हनोरा और उसकी बहन को यतीम खाने में रहते हुए 2 साल का अरसा गुजर चुका था तो वहाँ पर एक बहुत ही अमीर घराने की औरत आई जिसका नाम एन.सी. चौपान था। और यहाँ पर उसने हनोरा को इसलिए चुना कि उसको अपने घर के लिए एक नौकर की ज़रूरत थी। जी हाँ जनाब, लोग अक्सर यतीम खानों से बच्चे जो हैं वो इसलिए भी अडॉप्ट करते हैं कि उनको उनके घर में अपने एक सर्वेंट की ज़रूरत होती है। याद रहे ज़माना 18th सेंचुरी का है जिसमें और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती थी जो आजकल के दौर में इतनी पॉसिबिलिटीज़ नहीं हैं उन चीज़ों की। बहरहाल एन की नज़र जो थी वो हनोरा पे पड़ी और उसने उसको वहाँ पर अडॉप्ट किया और उसको अपने घर ले गई। अब उसने अपने घर में बड़े उसको अच्छे तरीके से रखना शुरू किया। वहाँ पर उसकी एक बेटी भी थी जो तकरीबन हनोरा की हम उम्र थी, जिसका नाम एलिज़ाबेथ कहा जाता है। हनोरा और एलिज़ाबेथ जो है वो दोनों में आपस में बहुत अच्छी फ्रेंड्स की तरह रहती थी, लेकिन एलिज़ाबेथ जो थी वो कभी कभी उसको उसकी हद याद दिला देती थी कि तुम यहाँ पर एज अ सर्वेंट लाई गई हो, ऐसा मालिकन नहीं लाई गई हो। क्योंकि हनोरा जो थी उसका आयरिश एक बैकग्राउंड था जो उस ज़माने के हिसाब से अच्छा नहीं समझा जाता था, इसलिए एन ने अपने तमाम जानने वालों को ये बताया कि हनोरा जो है इसके वालिदैन इटालियन सेलर्स थे, यानी कि इटालियन मल्लाह थे, और उनका इंतकाल जो था वो समंदर में हुआ, जिसकी वजह से इसको यतीम खाने में दाखिल कराया गया और जिसकी वजह से उसने यहाँ पर इसको अपने घर में अडॉप्ट किया। लोग जो थे हनोरा को ज़रा तरस भरी निगाहों से भी देखते थे और उसको मदद करने की कोशिश भी करते थे, लेकिन दूसरी तरफ हनोरा जो थी उसको बातें करने का, कहानियाँ घड़ने का, झूठे किस्से सुनाने का उसको बेइंतहा शौक़ था और उसको बड़ा मज़ा आता था और वो बड़ी अच्छी एक स्टोरी टेलर भी थी। यहाँ पर हनोरा ने जो है वो लोगों को बताना शुरू किया कि वो उनका ताल्लुक़ जो है वो बहुत एक अमीर घराने से था। उनका बाप जो है वो बहुत अच्छी किस्म की कश्ती चलाता था और उसके भाई की जो शादी है वो किसी बहुत ही दूसरे मुल्क की अमीर तरीन लड़की के साथ हुई है। अनफॉर्चुनेटली समंदर में तूफ़ान आने की वजह से जो है उन सारे हालात से गुजर के उसको यहाँ आना पड़ा है। लेकिन बहरहाल वो काम वाम में भी इतनी अच्छी थी और बातें करने में इतनी अच्छी थी कि अक्सर एन की फ्रेंड्स और फैमिली वाले जो थे वो उसको अपने घर बोरो करके ले जाते थे, जैसे
شام کو 2 گھنٹے کے لیے ہمیں ہنورا کی ضرورت ہے، ہم نے کہیں جانا ہے، ہمارے بچوں کی ٹیک کیئر کرنی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور این جو تھی وہ بڑی خوشی خوشی اس کو دے دیا کرتی تھی اور وہ بھی وہاں جا کے بڑی خوش رہتی تھی. لیکن این نے ایک خاص خیال رکھا کہ ہنورا جو تھی وہ اس نے اس کو اسکول ضرور پڑھایا اور ساتھ ساتھ اس کی پڑھائی کے اوپر اس نے جو تھی وہ توجہ ضرور دی تھی. یہاں پر جو ہے وہ یہ بات قابل قبول ہے کہ وہاں پر اس نے اس کو پڑھانا لکھانا شروع کیا. جب ہنورا 18 سال کی ہوئی تو اس نے لوویل ہائی اسکول سے اپنا گریجویشن مکمل کیا اور اس کی گریجویشن مکمل کرنے کے بعد ٹوپان فیملی نے اس کو جو ہے وہ $50 دیے اور اس کو اپنی طرف سے آزاد کر دیا. یہاں پر ایک بات قابل قبول ہے کہ ٹوپان فیملی نے اس کو کبھی اڈاپٹ نہیں کیا تھا، لیکن اس کو اپنا لاسٹ نام انہوں نے ضرور دیا تھا. لیکن یہاں پر ہنورا نے اس گھر سے جانے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ وہ یہاں پر اپنی زندگی ایز اے سرونٹ جو ہے وہ گزارنا زیادہ پسند کرتی ہے. این کے گزر جانے کے بعد وہ گھر جو تھا الزبتھ کی ملکیت تھا اور الزبتھ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اپنی ماں سے کہیں زیادہ بہتر تھی جب وہ ہنورا کے ساتھ سلوک کرنے کی باری آتی تھی. مگر وہی بات ہے، ایک حد تک وہ اس کو ضرور بتاتی تھی کہ تم اس کے بعد جو ہے وہ تم سرونٹ ہو ہمارے گھر کی. لیکن یہ کہ دونوں کا بڑا اچھا ایک گزارا چل رہا تھا. بالآخر تھوڑے عرصے کے بعد الزبتھ نے شادی کر لی اور شادی کے بعد اس کا ہسبینڈ جو تھا وہ الزبتھ کے گھر موو ہوا اور یہاں پر موو ہونے کے بعد حالات جو تھے وہ بہت تیزی کے ساتھ چینج ہوئے اور کچھ ایسا جھگڑا ہوا، کچھ ایسی بات ہوئی جس کی وجہ سے ہنورا کو اپنا وہ گھر جو ہے وہ چھوڑنا پڑا جہاں پر اس نے اپنی زندگی کے 20 سال گزارے تھے. 1887 میں 33 سال کی عمر میں جین نے کیمبرج ہاسپٹل میں نرسنگ کی ٹریننگ شروع کی اور یہاں پر اس کا نام جو ہے وہ جولی جین دیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ باتیں کرنے میں، ہنسنے ہنسانے میں، باتیں کرنے میں اور کہانیاں گھڑنے میں بہت زیادہ ماہر تھی، جس کی وجہ سے اس کو پیشنٹس کے ساتھ ساتھ عملہ جو تھا، باقی نرسز اور ڈاکٹرز جو تھے وہ بھی اس کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. اور یہیں پر اس کا نام جو ہے فیمس نام جو ہے وہ جولی جین پڑا، جس کے نام سے پھر وہ ساری عمر جو ہے وہ وہاں پر جانی گئی. اس زمانے میں جب نرسوں کی پے جو تھی وہ $5 ویکلی ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں جین کو $25 ویکلی کے حساب سے پے کیا جاتا تھا. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ جین اپنے پیشنٹس کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزارا کرتی تھی، ایک نارمل نرس سے زیادہ ان کی ٹیک کیئر کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے ڈاکٹرز اور نرسوں کا عملہ اور پیشنٹ سبھی اس کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھے. لیکن وہ کیا ایسا خاص کرتی تھی جو دوسری نرسز نہیں کرتی تھیں؟ جین جو تھی وہ مورفین اور ایٹروپین جو تھی اس دوائیوں کا مکسر بناتی تھی اور اپنے پیشنٹس کے اوپر جو بہت بوڑھے، لاغر اور بیمار ہوتے تھے ان کے اوپر اس کا تجربہ کرتی تھی. یعنی کہ کون سی دوائی میں مکس کروں گی تو اس سے اس کا کیا اثر ہوگا، وہ کتنی دیر جو ہے وہ نیند بے ہوشی کی حالت میں رہیں گے. کبھی وہ موت کے منہ میں جاتے تھے، کبھی وہ موت کے منہ میں واپس آتے تھے. نرسز جو ہوتی ہیں وہ اتنا عرصہ ڈاکٹرز کے ساتھ کام کر کر کے آدھی سے زیادہ ڈاکٹرز خود بھی بن چکی ہوتی ہیں اور ان کو بہت ساری میڈیسنز جو ہوتی ہیں ان کا بہت زیادہ علم ہوتا ہے. اور جب نرسز جو ہیں کہ وہ کسی بھی پیشنٹ کو آج تک ایون کہ وہ انجیکشن دیتی ہیں تو تقریباً وہ 5 سے 10 منٹ ان کے پاس کھڑی رہتی ہیں، ریئیکشنز نہ ہو جائیں اس کی وجہ سے. تو اکثر جب کوئی دروازے کے پاس سے گزرتا تھا اور وہ دیکھتا تھا کہ جین نے انجیکشن دیا ہے یا وہ کھڑی ہے تو کامن سینس کی بات ہے کہ وہ ریئیکشنز چیک کرنے کے لیے کھڑی ہے. لیکن وہاں کو یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے جو انجیکشن دیا ہے وہ عام ریگولر میڈیسن نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اپنی بنائی ہوئی میڈیسنز کے جو ہے وہ تجربے ان بوڑھوں کے اوپر کر رہے ہیں. جناب یہاں پر جین جو تھی اس نے یہ کام بہت 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 زیادہ عرصے تک کیا اور وہ چوز کرتی تھی انتہائی لاغر، کمزور اور بیمار لوگوں کو. 1800 کا دور ہے، اس زمانے میں میڈیکل فیسیلیٹیز نے کوئی اتنی زیادہ ترقی نہیں کی تھی کہ وہ ان چیزوں کو غور دھیان دیتا کہ یہ پیشنٹ کیوں مر گئے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک انہوں نے اپنے سب سے بہترین نرس جو تھی اس کے حوالے کی ہوئی تھی، لیکن کسی نے کبھی ان چیز کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش نہیں کیا. آخر جو جین ہے اس کے ہی مریض جو ہیں وہ تھوڑے عرصے کے بعد اتنی دنیا سے کیوں چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ بیمار تھے، لاغر تھے، کمزور تھے، اس نے کبھی کسی کا دھیان اس کی طرف کیا ہی نہیں. اور یہاں پر جین جو تھی وہ اس کا کام جو تھا وہ بڑی آرام سے چلتا رہا. اس کے بعد جین کو دوسرے ہاسپٹلس میں بھی بھیجا گیا کیونکہ وہ اتنی اچھی اور قابل ترین نرس تھی، لیکن دوسرے ہاسپٹل نے انفارچونیٹلی اس کے حساب سے اس کو اکنالج نہیں کیا، بہت جلدی اس کو جاب سے نکالا کیونکہ وہ میڈیکل ریکارڈ جو تھا وہ صحیح طرح نہیں رکھ سکتی تھی. یہ واپس اب دوبارہ سے کیمبرج ہاسپٹل آئی، لیکن یہاں پر اس کی دال جو تھی وہ دوبارہ نہیں گلی کیونکہ کافی زیادہ جو تھی وہ دوائیوں کے اسٹاک میں گڑبڑ ہو رہی تھی. لیکن پھر بھی کسی نے کبھی اس کے اوپر مریضوں کو مارنے کا یا قتل کرنے کا الزام نہیں لگایا.
میڈیسن سکور کرنے کے الزام میں اس کو یہاں سے نکالا گیا۔ یہاں پر جین کے دماغ میں ایک پلان آیا کہ کیوں نہ وہ ایک پرائیویٹ نرس کے طور پہ کام کرے، کیونکہ پرائیویٹ نرس کے طور پہ جو ہے وہ کوئی تو اس کو رہنے کو مفت میں گھر بھی ملے گا، روٹی پانی بھی ملے گی اور پیسے بھی ملیں گے، اور وہ اپنا جو ہے وہ کھیل بھی جم کے کھیل سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے 1889 میں اپنے مالک مکان کو چنا جس کا نام اسرائیل اور اس کی بیوی کا نام لولی تھا۔ 2 سال اس نے وہاں پر گزارے اور 2 سالوں میں اس نے سلو پوائزننگ کے تھرو پہلے اسرائیل کو مارا اور اس کے بعد اس کی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ شفٹ ہوئی تھوڑے عرصے کے لیے، اور اس کے بعد جہاں پر اس نے بہرحال اس کو بھی قتل کر دیا۔ یہ ایک اپنا کھیل پرائیویٹ نرس والا اس کا جو تھا وہ بہت اچھا چل رہا تھا۔ لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ جب بچپن میں اس نے اپنی جو فاسٹر بہن تھی یعنی کہ الزبتھ کے ساتھ زندگی گزاری تھی، الزبتھ جو تھی وہ اس کو بھولی کبھی نہیں تھی اور وہ اس کو کبھی کبھار اپنے گھر پہ انوائٹ کرتی تھی جہاں پر وہ جاتی تھی، اور بڑا اچھا ٹائم جو تھا وہ دونوں سپینڈ کیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ الزبتھ نے اس کو شکایت کی ڈپریشن کی کہ مجھے تھوڑا سا ڈپریشن کا پرابلم ہو رہا ہے، اور یہاں پر جو جین تھی اس کے زرخیز دماغ نے ایک جو تھا وہ پلان بنایا۔ 1899 میں جب جین اپنی ویکیشنز پہ تھی تو اس نے الزبتھ کو اپنے ساتھ ویکیشنز پہ آنے کی دعوت دی، جو جین نے خوشی خوشی قبول کر لی، اور دونوں نے اپنی ویکیشن بہت اچھی طرح سے منانی شروع کی۔ بیچاری الزبتھ کو یہ نہیں پتا تھا کہ جین اس کو کھانے کے اندر جو ہے وہ شربت کے اندر جو ہے وہ زہر ملا کر دیتی ہے۔ وہ دونوں ایک پکنک پہ بھی گئیں جہاں کی پکنک باسکٹ جو تھی وہ جین نے خود بنائی تھی، جس میں اس نے کھانے پینے کی تمام اشیاء اور سینڈوچز اور اس کے علاوہ شربت کی اسپیشل بوتل رکھی تھی جس کے اندر زہر ملایا گیا تھا۔ جین نے یہ بات خود اقرار کیا ہے کہ اس کو سب سے زیادہ مزہ الزبتھ کو جان سے مار کر آیا، اور اس نے اس کو کافی ٹائم جو تھا وہ سلو پوائزننگ دے کر کافی اذیت کے ساتھ اس کو مارا، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ بچپن سے اس کے ساتھ بہت زیادہ حسد کرتی تھی، اسپیشلی جب اس کو الزبتھ یہ بتایا کرتی تھی کہ تمہاری حیثیت جو ہے وہ اس گھر میں ایک نوکرانی کی طرح ہے۔ الزبتھ کے اس دنیا سے جانے کے بعد جین نے اس کے شوہر کے اوپر ڈورے ڈالنے شروع کیے اور اس کو کسی طرح منانا شروع کیا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرے اور وہ اپنی زندگی سیٹل کر لے۔ لیکن الزبتھ کے ہسبینڈ نے ایک نوکرانی کو اپنی بیوی بنانے سے انکار کیا۔ یہاں پر جین جو تھی وہ غصے میں پاگل ہو گئی اور اس نے اس کے ہسبینڈ کو بھی زہر کی اچھی خاصی اتنی مقدار دی کہ وہ مر بھی نہ سکے لیکن وہ اس کی ٹیک کیئر کر کے اس کا دل جیت سکے۔ لیکن اس تمام گیم کے باوجود الزبتھ کے ہسبینڈ نے دوبارہ اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ جب جین نے اس کو یہ کہا کہ وہ ساری دنیا میں الزام لگا دے گی کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، تو اس نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کو دھکے دے دے کے اس گھر سے نکال دیا۔ یہاں پر جین جو تھی وہ تھوڑی سی ڈپریشن میں چلی گئی اور اس نے مورفین جو ہے اس کی تھوڑی سی مقدار زیادہ لی تاکہ وہ سوسائڈ کر سکے، یعنی کہ خودکشی کر سکے، لیکن اس کی سہیلی نے اس کو بچایا اور وہ اس کو اس جگہ سے اپنے گھر لے گئی۔ 1901 میں ایک جاسوس نے بالآخر اس کی سرگرمیوں کا سارا سراغ لگایا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس کے اوپر الزام تھا کہ اس نے پوری کی پوری ڈیوس فیملی جو ہے اس کو زہر دے کے قتل کر دیا تھا۔ ڈیوس فیملی کا جو سسر تھا اس کو اس بات کا یقین نہیں آیا کہ ایک اس کا 11 سال کا نواسا تھا، ایک 13 سال کی نواسی تھی، اس کی جوان بیٹی تھی اور جوان داماد تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ فوڈ پوائزننگ کے تھرو جو ہے وہ مطلب کوئی 3 دن ہے، کوئی 2 دن ہے، کوئی 1 ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ ان کی ڈیتھس ہوتی چلی گئی۔ خیر اینی وے ڈیوس فیملی کے سسر نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کا پوسٹ مارٹم کرایا تو اس میں پتہ چلا کہ اس کو مورفین اور ایٹروپین کے نام سے جو ہے وہ نشے کی زہر کی کافی زیادہ تعداد جو ہے وہ اس کی باڈی کے اندر سے ملی تھی، جس کے بعد شک جو تھا وہ شک کا گھیرا جین کے اوپر کافی تنگ ہوا اور بہرحال وہاں پر اس کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ اور بالآخر 8 گھنٹے کے ٹرائل کے بعد جج نے 27 منٹ کا اپنا ایک فیصلہ سنایا جس کے روح سے اس کو نان گلٹی قرار دیا گیا، یعنی کہ اس کو بے قصور قرار دیا جج نے، اور اس کی کہا کہ اس کے دماغی توازن جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا جس کی وجہ سے اس نے یہ اتنے قتل کیے۔ بقول جین کے کہ اس نے 31 قتل کیے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ٹوٹل اس نے 100 سے زیادہ آدمی جو تھے، تقریباً 100 سے زیادہ لوگ جو تھے وہ اس نے قتل کیے تھے، لیکن اس نے اپنے منہ سے جو ہے وہ 31 لوگوں کا اقرار کیا تھا، تو جس کی وجہ سے جج نے کہا کہ کوئی بھی ایک نارمل بندہ جو ہوتا ہے وہ اس طرح کے کام نہیں کر سکتا، تو ڈیفینیٹلی اس کا دماغی توازن اتنی ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ عمر قید دی گئی، اس کو پھانسی نہیں دی گئی، اور اس نے ساری عمر جو تھی وہ اپنی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی گزاری۔ بالآخر 17 اگست 1938 یعنی کہ 1938 کو جین کا انتقال
جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو جیل کے اندر جو ہے وہ مختلف لوگوں کی روحیں نظر آیا کرتی تھیں، وہ ڈرا کرتی تھی اور کسی سے مورفین مانگا کرتی تھی، کسی کو مورفین کے انجیکشن دیا کرتی تھی، کسی کو وہ جیسے نرسیں ایک سودنگ ورڈز بولا کرتی ہیں اس طرح بولا کرتی تھی۔ بہرحال اس کا دماغی توازن جو تھا وہ واقعی وہاں پر خراب ہو گیا تھا۔ تو یوں یہ کہانی جو مارچ 31 1854 کو شروع ہوئی وہ 17 اگست 1938 کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ختم ہوئی۔ کیسی لگی آج آپ کو میری یہ کہانی؟ اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر کسی چیز کی کمی لگی ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں دوبارہ کسی بہت ہی اچھی کہانی کے ساتھ، جب تک اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔